अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाज़रीन, वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कश्ती इस वक्त मसाइल के भंवर में घिरी हुई नजर आती है। एक तरफ तालिबान से बातचीत का मसला है और दूसरी तरफ आवाजें जो हैं वो बढ़ रही हैं कि तालिबान के खिलाफ अब ऑपरेशन ही किया जाए। कराची का मसला भी मौजूद है, जहां पे तालिबान भी मौजूद हैं और दूसरी कुव्वतें भी मौजूद हैं जो कराची का अमनो अमान खराब कर रही हैं। अगर हम अपने बॉर्डर्स की बात करें तो ईरान ने भी हमें धमकी लगा दी है। अफगानिस्तान की बात करें तो कारजाई साहब हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी ट्रैक पर मौजूद नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की भी एक पॉलिसी लाई जा रही है, क्या गुल खिलाएगी अभी वो भी सामने आ जाएगा। ये तमाम तर मसाइल हैं जो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को विरसे में कहा जा सकता है मिले हैं जब वो वजीर आजम बने। कहां तक पहुंचे हैं, क्या करेंगे आगे, इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मोहम्मद जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है उनके साथ तशरीफ रखती हैं फरिया अदरीस साहिबा, एंकर पर्सन हैं वक्त टीवी की। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। नजीर नाजी साहब, कॉलमिस्ट और मारूफ तज्जियाकार, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। सेनेटर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। हमें ये बताइए, ये तालिबान से बातचीत के मसले के हवाले से चौधरी निसार साहब ने कहा कि स्पीच तैयार थी वजीर आजम साहब की लेकिन नहीं की। उन्होंने कहा कि अमन को अभी भी चांस देना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब नागुजीर हो गया है ऑपरेशन। तो ये दोनों बातें एक साथ करना कंफ्यूजन का शिकार हैं, दबाव का शिकार हैं वजीर आजम। शुक्रिया फैसल साहब। देखें, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अगर आप उसको गिनती करें तो आप सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, फिर उसके बाद आप एनर्जी, इकॉनमी, फिर साथ साथ आइसोलेशन में पाकिस्तान, यानी बाहर के जो हालात हैं आपके सामने, इसकी फिर तफसील से आगे बात होगी। देखें, जो ये बात जो निसार अली ने कहा वो दुरुस्त है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ पर फोकस किया है और जो 9 सितंबर को हमें APC में जो मैंडेट मिला था वो यही था कि हम मुज़ाकरात शुरू करें। मुज़ाकरात के हवाले से नंबर 1 प्रायोरिटी थी और उस हवाले से हमने शुरू भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेट नवंबर के ड्रोन अटैक ने वो सारा काम रोक दिया। लेकिन बसूर फिर हम डिस्करेज नहीं हुए, लेकिन आगे बढ़ते गए। अब जो कहां बढ़ते गए? नहीं, बिल्कुल बढ़ते गए। उसकी वजह से आगे तो दीवार आ गई नहीं, उसके हुआ बढ़ने की वजह से ही तो 2 कमेटीज बनी और नेगोशिएशन शुरू हुई। अब जो यहाँ डेडलॉक हुआ है, ये वजीर आजम ने जो वहां स्पीच की उसका मतलब ये था लेट्स गिव अ पीस अ चांस, यानी मेरा मतलब है कि किसी तरीके से हम टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालें। लेकिन तालिबान की तरफ से जो उनका रवैया था, हमारे बेगुनाह फौजी सिपाही जिस तरीके से कत्ले आम उनका किया जा रहा था, शहीद हो रहे थे, तो वो उसको तसलसल उन्होंने बरकरार रखा, बजाय इसके कि एक हमारी अच्छी सोच थी कि हम टेबल पर बैठ कर मसले का हल निकालें। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से वजीर आजम साहब ने ये बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी हम ये समझते हैं कि अगर ये पुरअमन तरीके से हल हो जाए मसला, इसका तो फिर 2 राय नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, डेफिनेटली विल गो फॉर दो राय आप कह रहे हैं नहीं होगी। फरिया, 2 राय की जब बात करते हैं, एक तरफ ऑपरेशन, हमें पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, और दूसरी तरफ बातचीत की बात। तालिबान कहते हैं हमारे 6 ग्रुप्स जो हैं मान गए हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 50 से ज्यादा ग्रुप हैं, 60 ग्रुप हैं, 65 ग्रुप हैं। उन ग्रुपों का क्या करेंगे, मुज़ाकरात कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात जो अभी मुझे सेनेटर साहब ने कही, इंतहाई अदब के साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल ड्रोन अटैक्स की वजह से रह गया। आपको याद होगा उससे पहले पेशावर का भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, चर्च अटैक हुआ था। उसके अलावा हमारे एक जनरल जो कि बड़े इंटेग्रल पार्ट थे वॉर ऑन टेरर का, जिन्होंने सवात के अंदर पीस लाने में बड़ा काम किया था, उनको भी शहीद किया गया था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि सबसे एक तो अपनी प्रायोरिटीज ठीक कर लें कि आप किसको समझ रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है उसको डीरेल कर रहा है। दोनों साइड से एक प्रॉपर राय है अमल तैयार ही नहीं हुआ कि हमने किस पैरिकार में रहकर
ان مذاکرات کو آگے لے کر چلنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ہمیشہ حکومت کو اس بات پہ سپورٹ کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے جب ان پہ بہت پریشر پڑا, دیر کرتی مہربان آتے آتے, لیکن ایک کوشش ضرور کی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ مذاکراتی عمل کرنے کی. مہربان کہاں جاتا ہو تو بم دھماکے ہو رہے ہیں. The problem was کہ ایک تو مذاکراتی کمیٹی کے اندر انہوں نے سارے کے سارے سو کالڈ انڈیپینڈنٹس ڈال دیے, اس میں کوئی پراپر ہمیں حکومت کی ریپرزینٹیشن ایز سچ نظر نہیں آئی. آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو فور فرنٹ پہ آ کے اس کے اوپر نہ صرف اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, بلکہ تاکہ جو اتنی کنفیوژن ہوئی ہے, ادھر سے بات ادھر جا رہی ہے, ادھر سے بات ادھر جا رہی ہے, اس کو بچانے کے لیے خود آپ کو لیڈ لینی چاہیے تھی. خود کہا ہے ابھی سینیٹر صاحب نے کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا. آئی ڈس ایگری بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ اگین کہ آپ کو مینڈیٹ صرف مذاکرات کرنے کا ملا تھا. مینڈیٹ بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ چوز کرتے ہیں کہ لیڈرشپ ہماری ہے. فیصلے آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں, وار کے فیصلے کہ ہم نے اب کرنے ہیں, آپ کو آگے آنا پڑے گا. آپ کو چاہے آپ کا فیصلہ غلط ہو یا ٹھیک ہو, آپ کو کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, ہم سب آئیں گے تو ہم آگے جائیں گے. You will have to lead. It's a difficult journey, but they will have to lead. میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ اگر وزیر اعظم نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو انہوں نے بہت سارے فیکٹرز دیکھ کے یہ فیصلے کرنے ہیں. اگر ملک کے اندر آپریشن کرنا ہے تو قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ممکن ہے, بلو بیک بھی ممکن ہے, یعنی کہ اگر طالبان پر حملہ کیا گیا تو وہ شہروں میں پھر حملے کرتے ہیں. نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. نذیر ناجی صاحب, میاں صاحب نے کیا کرنا ہے آگے؟ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپیچ تیار تھی, وہ انہوں نے روک دی اور کہا کہ امن کو ایک اور چانس دیتے ہیں. جی ہاں, وہ تو خیر انہوں نے واقعاتی ایک کہا ہے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ میاں صاحب آخری جو کہہ رہے تھے نا جیسے امن کو آخری چانس دیں گے, وہ آخری چانس کو ذرا میچور کر رہے تھے. لیکن اب چونکہ معاملہ شروع ہو چکا ہے, اب نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ سیکنڈ تھاٹ کی گنجائش ہے. اب تو آگے ہی بڑھنا ہوگا اور فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنا ہوگا جی. اور اس کے لیے کسی قسم کی تاخیر کی گنجائش نہیں, مشاورت کی بھی گنجائش نہیں ہے. مشاورت اب صرف انہیں حکام سے کرنا ہوگی, بیشتر فوجی حکام سے کرنا ہوگی, وزیر داخلہ سے کرنا ہوگی, کیونکہ یہ جنگ جتنی محاذ پہ ہوتی, محاذ تو ہے ہی نہیں, اس کا پورا پاکستان محاذ ہے. وہ بھی ہر جگہ لڑیں گے, ہم بھی ہر جگہ کاؤنٹر کریں گے. تو اس لیے جتنی اویئرنیس کی کیمپین چاہیے وہ نہیں چلی ابھی تک. فوری طور پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایسی جنگ میں ان کا کردار کیا ہے. جی ٹھیک ہے. کھوسا صاحب اب یہ ہمیں بتائیے گا, سردار لطیف کھوسا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, یہ بتا دیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آخری وقت کے اوپر جو تقریر انہوں نے کرنی تھی اور غالباً تقریر میں آپریشن کا کہا جانا تھا, کیوں روک لی؟ دیکھیے کیوں روکی ہے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں کر روکی گئی ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ انتہائی جو ہے یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور اے پی سی میں بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں بطور سیکرٹری جنرل بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بہت اس معاملے میں واضح موقف رکھتی ہے کہ یہ درندوں کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے, آپ انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ہلاکو اور چنگیز خان سے بھی بدتر ظلم انہوں نے جو ہے پاکستانی عوام پر, افواج پر, ہمارے مذہبی عقیدوں پر, ہمارے درس گاہوں پر, کلیساؤں پر اور جو اقلیتی فرقہ ہے ان پر جس انداز سے کیا ہے, یہ نہ تو پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. آپ وار مانگرنگ کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں جنگ میں, وہ فیصلہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے, مذاکرات کریں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے میں یہی واضح کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے اے پی سی میں اسی لیے دیا تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو طالبان کا حصہ سمجھتے ہوئے گن گرج کے ساتھ یہ جس طرح سے کیمپین میں آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے, میں گورنر رہا ہوں پنجاب کا, مجھے پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ یہ کن کن کے ساتھ جو ہے الیکشنیئرنگ میں بھی ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں. کھوسا صاحب کن کن کے ساتھ, دیکھیں ایک بات نہ کریں, کھوسا صاحب بتا دیں.
دیکھیں ویگ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے لشکر طیبہ, لشکر جنگوی, یہ جتنی سو کالڈ لشکر ہیں جنہوں نے نام ٹھیک ہے. کھوسا صاحب مجھے بریک پر جانا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جعفر صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان سے پوچھیں گے آرمی کہاں کھڑی ہے اس تمام تر انسیڈنٹ جو ہوا اور جو بات چیت کی بات ہوئی, جو جنگ کی بات ہوئی, آرمی کیا کہتی ہے اس میں؟ ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے تو سپیچ کیسے تیار ہو جاتی ہے ایک دم, اور جب سپیچ تیار ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم صاحب پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر ہمیں روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ کا جو تعین ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ سویلین گورنمنٹ کرے گی, ملٹری خود کرے گی, کون کرے گا؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیصل صاحب, یہ تو ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ادارے ہیں اور اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اداروں نے کام کرنا ہے. جہاں تک بات ابھی جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, the government and the army leadership they are on same page. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں گائے بگائے آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ مل رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی 25 کو پھر کیبنٹ بلا لیے پرائم منسٹر نواز شریف نے, اور ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کو دیکھیں ایک سوچ دیتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ سوچ رکھتے ہیں, سیکنڈ تھاٹ, تھرڈ تھاٹ, کیونکہ ہمارے جو بالکل جو ہمارے جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 18 کروڑ آف نیشنل امپورٹنس, قومی سطح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں فرسٹ تھاٹ, سیکنڈ تھاٹ, تھرڈ تھاٹ. دیکھیں میں یہ مذاکرات کے حوالے سے کر رہا ہوں, ناٹ ان دیٹ کہ قومی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. دیکھیں نا ہماری یہ کوشش یہ ہے اور تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خوش اسلوبی سے مذاکرات کی, اور پہلے بھی یوں ہوگا. دیکھیں نا آج انہوں نے یہ کہا, آج انہوں نے کہا, آج بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی جنگ بندی کریں, آپ پہلے کریں پھر ہم کریں گے. آئدر وے کسی نے تو کرنا ہی ہے نا. وہ جنگ بندی one thing if you allow me کہ یہ جو بھی بات سائنٹسٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا شک تھا, جو اب مجھے اور زیادہ افسوس ہو رہا ہے سن کے کہ کس نے کہا تھا کہ طالبان سے مذاکرات سمودلی چلے جائیں گے. دو بڑی مہذب لوگ بھی بیٹھ جائیں تو مذاکرات سمودلی نہیں چلتے. ہمارے ٹاک شوز میں دو مہذب پولیٹیکل پارٹیز کی بات سمودلی نہیں چلتی. آپ تو ہوم ورک کر کے آئے تھے, اور صرف ان سے میرا سوال نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور بہت سارے لوگ جو مذاکرات کے بارے میں کہتے ہیں, did they actually think it through؟ یہ کس نے کہا تھا کہ سکون سے بات ہو جائے گی, کہیں پہ خون نہیں بہے گا, کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کہیں کوئی گروپ غلطی نہیں کرے گا, کہیں پہ آپس میں کلیشز نہیں ہو جائیں گی؟ یہ باتیں پہلے کیوں نہیں سوچی گئی تھی, ان کے اوپر ہوم ورک کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی تقریر آ جاتی ہے اور پھر بتا بھی دیا جاتا ہے کہ ہمیں تقریر کوئی اور بنائی تھی, ہم نے فیصلہ کوئی اور کر لیا. جو بھی کھوسا صاحب نے کہا ہے, ان کی پارٹی بھی وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ نے جا کر سائن کر دیا, ابھی کھوسا صاحب آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا چلو جی ان کو کرنے دیں. دیکھیں یہ کیوں, جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں, نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں, you have to be unanimous and we are not. نذیر ناجی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اور آرمی جو ہے طالبان سے مذاکرات کرنے اور آپریشن کے حوالے سے ایک ہی رائے رکھتے ہیں دونوں؟ جی وہ تو ایک ہی ہے اور ہونی ہی چاہیے, کیونکہ یہ ایسا موقع نہیں ہوتا. اس وقت آپ برسر جنگ ہیں اور اس میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی, دو رائے بھی نہیں ہوتی. آپ کو ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے دشمن سے لڑنے کے لیے. دوسرا خیال آیا تو آپ کمزور پڑ گئے. اور دوسرا جو میں نے یہ مذاکرات کا ہے, یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت پری میچور ہوئے بغیر تیاری کے ہوئے, اور یہ میں نے خود پرائم منسٹر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹریپ میں آ گئے ہیں. تو اب انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ واقعی وہ ٹریپ میں آ گئے ہیں, کیونکہ یہ مذاکرات تو ہوئے نہیں سرے سے, ایجنڈا تک نہیں بنا. ہوا یہ کہ اس کا فائدہ ان 21 دنوں میں جو انہوں نے طالبان نے اٹھایا ہے وہ انہیں اور بار ایسا چانس نہیں ملنا تھا. میڈیا پر وہ آئے, انہوں نے اپنا پہلی بار عوام سے, ٹیررسٹوں کو موقع ملا پہلی بار عوام سے رابطہ کرنے کا, پہلی بار موقع ملا پروپیگنڈا کرنے کا, پہلی بار موقع ملا انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا. ایسے کبھی ہوتا ہے کہ ٹیررسٹوں کو موقع پیش کرنے کا موقع دیا جائے, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. سافٹ فیس دے دیا آپ نے طالبان کو, میں اس میں ذرا سپیس دے دی نا جی, پولیٹیکلی سپیس دے دی, آگے آگے مذاکرہ, جو پہلے ان کی باتیں ٹی وی پہ نہیں آتی تھی وہ آنی شروع ہو گئی. میں اب ذرا فیصل تھوڑا سا غور سے مجھے ٹائم دیں گے تو میں فری کی بات بھی کرتا ہوں. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. کھوسا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. کھوسا صاحب, آرمی
اور حکومت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ میاں صاحب کے ساتھ ہیں چیف آف آرمی سٹاف صاحب. دیکھیے فیصل، یہ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے گا. پہلے بھی انہوں نے کہا کرگل کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا وہ کس انداز سے ہوا. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ایف سی کے جو ہے جوانوں کو اس طرح سے بچر کر کے مارا گیا تو اس کے بعد جو ہے آرمی آپریشن شروع ہو گیا تھا وہاں. انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور ان کے 50 دہشت گرد جو ہے جو بیرونی ملک کے بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے جا کے مارا، کیونکہ آرمی کا موریل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں جو غیرت مند قومیں ہیں 9/11 کے بعد انہوں نے تہس نہس دنیا کی پھیر دی امریکن نے، اور ہمارے خطے میں آ کے کھوسا صاحب تہس نہس پھیر دی انہوں نے. 60,000 لوگ ہم بے گناہ شہید کروا کے ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بات کرنے، وہ روزانہ مارے جا رہے ہیں. ہم گڑ گڑا کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو. چیف آف آرمی سٹاف اور میاں نواز شریف صاحب دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب تو پھر گئے، کہہ رہے تھے سپیچ تیار ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. اس کا مطلب ہے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میاں صاحب کے بہت سافٹ کارنر ہے طالبان کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے دہشت گرد جو ہیں. ہم پہلے کہتے رہے ان کے الیکشنز میں بھی انہوں نے کوئی جو ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی قائد کو، کسی جلسے کو، کسی کارکن کو، کسی دفتر کو، جبکہ ہمیں کرنے ہی نہیں دیا گیا. تو میاں صاحب یہ مجبور ہو کر یہ بھی جو آپریشن کر رہے ہیں وہ اب فوج کی پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، میڈیا کا پریشر ہے، دنیا ساری کا پریشر ہے. میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقینی بات ہے کہ ایک غیرت مند قوم جو ایٹامک پاور ہے 22 کروڑ پہ ہے، یہ 18 کروڑ لگے ہوئے ہیں. یہ 18 کروڑ 1998 کا سینسس ہے. ہم 22 کروڑ کی قوم ہے، چھٹا بڑا ملک ہے. میں نے ایک بریک پر جانا ہے. میں نے بریک کے بعد ذرا موقع دیں. جی بالکل آپ کو موقع دیں. بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل پرویز کے حوالے سے بات کریں گے. آج عدالت نے کہہ دیا کہ ہمیں اختیار ہے، سویلین عدالت کو اختیار ہے، اس ملک کی عدالت کو اختیار ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ہم سنگین غداری کے مقدمے میں سزا دے سکیں. کیا ہوگا اگر سزا دے دی جائے گی؟ کیا جنرل پرویز مشرف کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا؟ کیا انہیں جیل میں پھینک دیا جائے گا؟ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر آرمی کے ساتھ میاں صاحب کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، اور اگر فیصلہ لینے کی باری آئے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آخری منٹ پہ سپیچ بھی نہیں کی انہوں نے. مشرف صاحب کے معاملے پر سینیٹر صاحب کیا آپ اچیو کریں گے اگر مشرف صاحب کی کنوکشن ہو جاتی ہے؟ کیا آپ انہیں تختہ دار پر لٹکائیں گے؟ عدالت نے سزا دی، کیا آپ انہیں جیل بھیجیں گے؟ کیا ہوگا؟ فیصل صاحب سب سے پہلے تو جو میرے پہلے کولیگز جو بات کر رہے تھے نا، میں اس کو تھوڑا سا یہ ایلیبریٹ کروں گا. دیکھیں گورنمنٹ میں جب بندہ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. گورنمنٹ سے پہلے کچھ صورتحال اور ہوتی ہے. اور میں یہاں صرف اتنی بات کروں گا، میرے یہاں کھوسا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جو پیپلز پارٹی نے کیا ساری دنیا نے دیکھا ہے، یہ سارا میس اپ پرویز مشرف کا اور پیپلز پارٹی کا 12-13 سال کا دور تھا اور جس میں وہ سارا کچھ ہوا. اب آپ کا پیپلز پارٹی والوں نے سوات کے اندر آپریشن کروا دیا تھا، اس کا جو وہاں آپریشن ہوا وہاں وہ اس کے ساری سپورٹ کس کے تھی؟ وہ آپ کی اپوزیشن، ہماری سٹرونگ اپوزیشن پیچھے میاں نواز شریف پولیٹیکلی پوری ہم نے سپورٹ دی. ہماری سپورٹ اپوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپریشن کے لیے، ہم مانتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ساری اپوزیشن، ساری پولیٹیکل پارٹی. لیکن آج فائنل سٹیج پر جو کھڑے ہیں ہمیں آج بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے میسج. عمران خان صاحب علیحدہ کوئی دیں، پیپلز پارٹی علیحدہ دے، یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہوگا. اور عمران خان کا تو سو مس وہ کہتے ہیں کہ کامیابی 40% ہے. کیا یہ سٹیٹمنٹس یہ آنی چاہیے جب آج پاکستان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے؟ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہمارے پاس آپشن نمبر 1 یہ تھا اور ہے، اور دوسرا آپشن تو ہے ہی ہے. حکیم اللہ محسود صاحب مارے جاتے ہیں تو چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، 23 اہلکار ایف سی کے مارے گئے. کیا پریس کانفرنس ہوئی؟ ایکشن ہوا اور ایکشن ہو رہا ہے، اور اب اس چیز کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. ساری چیزیں سامنے. اب پرویز مشرف والی جو آپ نے بات کی، آرمی وہ اے ایف آئی سی میں موجود ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں. آپ اور آرمی، میں نے کہا جہاں تک تو دہشت گردی کی آپ نے بات کی 100% ہم ایک پیج پر ہیں. اب جہاں پرویز مشرف کی بات ہے، جو آئین کہتا ہے، دیکھیں جو آئین کہتا ہے، جو پرویز مشرف والی بات ہے
وہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے قانون اور ہو، ایک جرنیل کے لیے ایک اور ہو، ایک وزیر اعظم کے لیے اور ہو، جب سیولین وزیر اعظم کورٹس کو فیس کرتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے. وائی پرویز مشرف جو آرمی چیف وہاں تھے، دلیر تھے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کیوں سامنے نہیں پیش ہوتے؟ ایک عام آدمی کو باہر سے تو کوئی نہیں لینے آتا نا جی، وہ تو یہیں پہ رہتا ہے. نہیں تو کس کو لینے آیا؟ کون لینے آیا؟ کسی کو لینے نہیں آیا. میاں صاحب نے ٹرائل کو فیس کیا نا، اٹک قلعے میں تو گزارا نا، ٹرائل کو فیس کیا. یہ تو فیصلے یہ تو ٹرائل بھی فیس نہیں کرتے، اور جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی، جو آپ نے بات کی 100% منوعن اس پر عملداری ہوگی. ٹھیک ہے فریاب، مجھے یہ بتائیے کہ جنرل پرویز مشرف کا جو معاملہ ہے میاں صاحب کے لیے سود مند ہے کہ میاں صاحب نے ضد لگا لی ہوئی ہے، اور آرمی اور حکومت کہاں کھڑے ہوئے اس معاملے پہ؟ آئی تھنک جو پرویز مشرف کا پورا ایک ٹرائل ہے وہ صرف ایک سوپ اوپرا بن کے نظر آیا، اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. جو میرے پاس اندرونی حلقوں کی خبریں ہوتی ہیں، I'm sure آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ پرویز مشرف صاحب کو سزا ہونی چاہیے، ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں نے اس کے آگے کیا ہوگا اگر سزا ہوگی؟ یہ بات بڑی خوبصورت کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب میاں صاحب کچھ چاہتے ہیں تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں. یہی بات ایگزیکٹلی ہم نے دیکھی پی سی بی کے معاملے میں، اور یہی بات اب ہم دیکھیں گے پروبیبلی پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں بھی، کہ ایک پورا فیاسکو بنا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو ان کا کہنا ہے یا ان کا خیال ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایز اپوزڈ ٹو جو آپ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں اگر میاں صاحب کی ہمیں اسٹرانگ لائن نظر آ رہی ہے، وہاں ان کو عمران خان بھی نہ کچھ کہے اکیلے میں، وہاں پہ جماعت اسلامی بھی کچھ نہ کہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی نہ کہے، سارے میرے ساتھ آ جائیں. دیکھیں جو ایک چیف ایگزیکٹو کی اور جو آج پوزیشن ہے، آپ نے شروع میں کہا بڑی آکورڈ پوزیشن ہے اس وقت، اور پھر یہاں صرف طالبان دیکھیں یہاں کتنے فریق ہے، افغانستان ہے، اس میں امریکہ تھا. آپ کے تو اسٹریٹجی ڈائلاگز جو ہیں یہ 3 سال بعد شروع ہوئے، ایون اس انڈین بارڈر کے اوپر 7 سالوں بعد آپ کے ڈی جی ایم اوز مل رہے ہیں. یہ ہم ہر طرف ہر کارنر میں، اور ایران والی آپ گھرے ہوئے ہیں، آپ مسائل میں گھرے، لیکن ان کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں، ہم ٹیکل کر رہے ہیں، ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. ہم نے صرف باتوں میں نہیں دکھانا، ہم نے ڈیلیور کر کے دکھانا. کھوسا صاحب سے بات کرنا ہے. کھوسا صاحب، مشرف صاحب جو ہیں اس وقت اے ایف آئی سی میں موجود ہیں، آرمی رن ہاسپٹل، آرمی کا ہاسپٹل ہے. دوسری طرف ٹرائل جو ہو رہا ہے مشرف صاحب کا، وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلتے ہیں. تو میاں صاحب اور آرمی جو ہے ایک ہی صفحے پہ موجود ہیں، ایک ہی رائے ہے ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ٹرائل شروع ہوا ہے؟ ٹرائل تو شروع ہوتا ہے جب فرد جرم عائد ہوتا ہے، ابھی تو وہ سٹیج ہی نہیں آئی ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایک ہی پیج پر ہیں دونوں، اور یقینی بات ہے کہ ڈائیورشن جو ہوئی وہاں سے، جو کانوائے کی جو عدالت لے جا رہے تھے اور ڈائیورشن ہوئی ہے ہاسپٹل کی طرف، اور وہاں جو اے ایف آئی سی میں بھی جو کنٹرول کر رہی ہے یا جو سیکیورٹی پرسنل ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کون ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس کے جو ایما پر وہاں انہیں ڈائیورٹ کیا گیا، اور بغیر اینجیوگرافی کے، اینجیوگرافی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور ان کو ہارٹ کا پیشنٹ بنا دیا گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سبھی جو ہے جنرل پرویز مشرف ہی نہیں بلکہ سارے ہی، جنرل ضیاء الحق کو بھی پوسٹیومسلی اس کا ٹرائل کیا جائے. ہم نے اسی لیے جو ہائی ٹریزن ایکٹ ہے اس کا اطلاق 23 مارچ 1956 سے آئین میں رکھا ہے. تو 23 مارچ 1956 سے جس نے بھی آئین سے کھلواڑ کیا ہے، عوام کو غلامی کی دلدل میں دھکیلا ہے اور قوم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، ملک دو لخت ہوا ہے، آپ اکتوبر 1999 سے تو ٹرائل شروع نہیں کر سکے جنرل پرویز مشرف کا، تو 56 پہ کہاں چلے جائیں گے کھوسا صاحب؟ دیکھیے اس لیے کہ ایگزیکٹو کمزور ہے، اس لیے کہ ایگزیکٹو کی ول ہی نہیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کمزور ہے. پروسیڈ جب ناجی صاحب ہمیں یہ بتا جی ول نہیں ہے، ناجی صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے، یہ میاں صاحب مشرف صاحب کے مقدمے میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، اور کیا حالات ہوں گے جب مشرف صاحب کو سزا ہو جائے گی؟ صدر پارڈن کرے گا یا جیل میں جائیں گے، کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں جی معاملہ تو عدالت میں ہے، سزا دیکھیں دیتے ہیں نہیں دیتے. ایک چیز آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ 6 سال سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے، وہ نہیں دی جاتی. تو اگر عدالت سے موت کی سزا بھی ہوتی ہے تو جن کو خاص طور پر دے نہیں پائیں گے وہ جی، تو انہیں عمر قید ہی ان کے ہو سکتی ہے، ورنہ سزائے موت کا خطرہ نہیں. میاں صاحب کیا نکالنا چاہتے ہیں اس مقدمے میں سے؟ ناجی صاحب میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں کہ یہ مقدمہ جو ہے بنیادی طور پہ سیاسی ہے. سیاسی مقدمات میں کوئی بھی سزا ہو جائے، اگر بندہ زندہ ہے نا تو حکومت بدلتا ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے. یہ تو بے شک ہوتا ہے یار، یہی ہوگا اگر ہوا تو.
ہو سکتا ہے سزا کے بعد خود میاں سیاسی کیسے آئین کے کھلم کھلا ناجی صاحب وائلیشن ہوئی ہے قابل محترم ہے میرے لیے. دیکھیں آئین کی کھلم کھلا نومبر 3 کو جس طریقے سے پرویز مشرف نے جوڈیشری کے ساتھ جو کیا وہ تو اس نے وائلیشن کی وائلیشن 12 اکتوبر کو ہوئی ہے. وہ بھی ہوئی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو طالبان بھی بڑی کھلم کھلا دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں 12 کو بھی ہوئی آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس وقت جو میٹر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تھرو جب آیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرٹیکل یہ برا تھا جو 73 کا آئین میں متفقہ آئین تھا تو کھوسا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. پھر یہی پرویز مشرف کی کاف لیگ تھی کدے پرویز مشرف کی کاف لیگ تھی اتنی بااختیار تھی تو یہ آرٹیکل 6 چھوڑا دیتے بیچ میں سے. اب جب آئین میں ہے آرٹیکل 6 اس میں پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ یہ فوجی کورٹ میں جائے اور جیسے کہ کھوس صاحب نے درست فرمایا کہ یہ ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے 11 مارچ کو. اس میں جو یہ ہے کہ فوجی عدالت بڑی کلیئر ہے کہ 6 ماہ کے بعد وہ فوجی نہیں رہے وہ سیولین ہے. اب کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے اور کسی کی وجہ سے وہاں چلے گئے. جب پرویز مشرف اپنے گھر سے فارم ہاؤس سے نکلے وہ سابق جنرل تھے اور راستے میں جب ہارٹ اٹیک ان کو ہوا یا ان کو اسٹریس میں ان کو پین ہوا وہ پیشنٹ ہو کر ان کو نہیں ہوا ہارٹ اٹیک. اگر ہوا بھی ہوگا تو وہ پھر پیشنٹ کے طور پر ان کو ہاسپٹل کی اجازت دی گئی. جی فریا پیشنٹ کے طور پہ دی گئی. لیکن انٹرسٹنگلی جو ان کے وکیل بھی جب ملنے چاہتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ آفیسرز ہوتے ہیں سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو سلوٹ مارتے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی مارتے ہیں اندر تک لے کے جاتے ہیں اور بنکر میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو ایک عام پیشنٹ کی طرح تو ان کو نہیں رکھا گیا. یہ بات لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اس میں میں کلیئر کروں گا فریا آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایک عام قیدی کی طرح ان کو عدالت نے بھی نہیں ہے. میں اس کو یوں لوں گا کہ افواج پاکستان وہ کہتے ہیں نا پرویز مشرف میری بیک پر ہے بیک پہ نہیں ہے وہ صرف ان کو ایک ہمدردی کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمدردی کے طور پر دو وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوئے کوئی پروٹوکول کوئی کچھ نہیں تھا. یہاں پہ 1600 بندے کا وہ جو ہوتا ہے سیکیورٹی کا ہزار ہوتا ہے اور 10 دفعہ لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہوتی ہے. ویری ویری ہائی رسک پرسنالٹی ہیں پرویز مشرف. جو انہوں نے کرتوت کی ہے نا پچھلے 10 سال وہ اس حوالے سے وہ ویری ویری ہائی رسک پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے پھر یہ مجھے بریک پر ناظرین جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو نذیر ناز کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں. کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو حکومت کمزور ہے اسی لیے ہمیں ایران کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ذرا اپنا نقشہ درست کیجئے نہیں تو ہم اپنی افواج بھیجیں گے. افغانستان والے جو ہیں وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے. یہ سب باتیں کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. میاں محمد نواز شریف کی حکومت مسائل کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. ناجی صاحب یہ بتائیے گا اب تو ایران نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو باز رکھیں نہیں تو ہم اپنی فوجیں بھیج دیں گے. اہلکار ایف سی کے جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں بارڈر سے پار اور بڑا ایک ویک سا سٹیٹمنٹ آتا ہے فورن آفس کی طرف سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ظاہر ہے اس پر میں کیا عرض کر سکتا ہوں صرف یہی ہے کہ آپ جس پوزیشن میں ہوتے ہیں نا اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں بیٹھے ہیں تو ساری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. اگر آپ اپنی پوزیشن آپ کی مضبوط نہیں ہے تو پھر سبھی اس کا جو بھی آپ کی جیسے ایران کا کہا ہے کہ ایران نے چھوٹی سی بات پہ دھمکی دے دی. حالانکہ ہمارے ساتھ تو روز ہوتا ہے افغانستان میں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہ ابھی ایف سی کے جو شہید کیے گئے نوجوان انہیں افغانستان میں کیا گیا ہے لیکن ہمارا اس پر رسمی تھا احتجاج ہوا حالانکہ ہمیں تو طوفان کھڑا کر دینا چاہیے تھا. اس طرح ایران کا جو ہے جواب اس کو یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ایسا ہوتا رہتا ہے ایران کے ساتھ. یہ پہلی بار نہیں ہے. ایران سے اکثر لوگ آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ہم پکڑتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ میسج میرا خیال ہے کہ پاکستان کو نہیں تھا یہ کسی اور کو تھا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے کچھ اسی وقت جب ایران نے یہ دھمکی دی ہے. سعودی ولی عہد کی بات کر رہے ہیں آپ میرے خیال سے. سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا یہ جو سرحدوں پہ صورتحال بن رہی ہے ملیٹنٹس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. باہر کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کریں انہیں نہیں تو پھر ہم اندر آ جائیں گے کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیے ایران نے بھی یہ بات کہی ہے اور افغانستان نے بھی مسترد کر دیا ہے آپ کا جو ہلکی سی جو
آپ نے پروٹیسٹ کی تھی یا ہلکا سا جو آپ نے موقف لیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے افغانستان نے. اب افغانستان بھی مسترد کرے پاکستان کی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم چھان بین کرواتے ہیں یا جوائنٹ کوئی ٹیم کرواتے ہیں. اسی طرح ایران سے بھی اگر ہمارے تعلقات جو ہے محترم نواز شریف صاحب گیس پائپ لائن کو ختم نہ کرتے تو شاید یہاں بھی ہمارے تعلقات جو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے استوار کیے تھے وہ بہتر ہوتے اور ہم کوئی اسے ڈپلومیٹک طریقے سے اس مسئلے کو حل کر پاتے. اگر ہم نے ہر ایک کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ ہمارے ظاہر ہے کہ وہ تو کشمیر بارڈر کی وجہ سے تعلقات ایسٹ پر ہیں ہی, ہمارے ویسٹرن ایسٹرن بارڈر پہ ہر طرف اگر ہم نے ایک محاذ آرائی ان کو مخالف کر دینا ہے تو پھر بتائیے کیا ہمارے فورن افیئرز ہیں اور کیا ہمارے فورن ریلیشن شپ ہے, اور پھر کیا بات چیت کر رہے ہیں مخدوش ہیں ہی ہیں. جی اچھا ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندرونی تو مخدوش ہے ہی. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی حکومت کی, آئی تھنک میاں نواز شریف کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ تقریباً سبھی ایگری کرتے ہیں. انہوں نے جو دوستانہ ماحول کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے, بہت ساری باتیں کھل کے کی. عمران خان صاحب نہیں کرتے ہیں, وہ بلاک کر دیتے ہیں وہاں پہ نیٹو سپلائی لائن. وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو, اس کے اوپر وہ ریزننگ بھی اپنی جو دیتے ہیں, آئی نو اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو چکا ہے. لیکن جو میاں نواز شریف کا ایک پاس موقع تھا, جو ہم یہ مینڈیٹ کی بھی بات کر رہے تھے, ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو فورسفلی آ کے شروع میں ہی پریس کرتے, کیونکہ جب آہستہ آہستہ حکومتوں کو زیادہ ٹائم ہوتا جاتا ہے تو جیسے کہ نظر آتا ہے, یو کین فور سی دیٹ, اور ایشوز آ جاتے ہیں اور پرابلمز آ جاتی ہیں, تو آپ فورن پالیسی از اے لانگ ٹرم ایجنڈا, اس کے اوپر کام بھی آپ کو درست طریقے سے کرنا چاہیے, شروع میں آغاز کر دینا چاہیے تھا. میاں صاحب نے دعوے بڑے کیے تھے مگر ایز سچ اس طرف جا نہیں سکے. جو ایران کی صورتحال ابھی جو ریسنٹ ہوئی, اس کے علاوہ افغانستان کا جیسا بھی کھوسا صاحب نے ذکر کیا, فار دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو لانگ ٹرم پکچر بھی بن رہی ہے اس خطے کی. ابھی آپ جو مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے, یہ رپورٹ جو ریسنٹلی ابھی آئی ہے, انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آف دا افغان نیشنل سیکورٹی فورسز, یہ بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو طالبان ہیں وہ 2018 کے بعد پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھے جا رہے ہیں. افغانستان بھی یہی بات کہہ رہا ہے, آپ کے جتنے نیبرز ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. ان کے اپنے طالبان نہیں, افغانستان کے امریکہ چلا گیا ہوگا اس وقت تک. تو پرفیکٹ ڈیزائن فار پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان. Yes, this is what they are propagating for you. So it is our job کہ آپ اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو تو دیں. جب آپ کے اپنے اہلکار دوسری جگہ پہ جا کے مارے جائیں, شہید ہو جائیں, آپ اس کے اوپر بھی آواز بھی نہ نکال سکیں, sorry to say that sir, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آ کے کہتے ہیں ہم نے تو تقریر لکھی ہوئی تھی مگر ہم پھر ابھی یہ کریں گے, پھر ہم ابھی وہ کریں گے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. This is not enough. مجھے آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے لڑائی کرتے رہیں تو وہ گھر کی بات ہے, ہم بات کریں, ماریں, مریں, وہ گھر کی. جب آپ کے ہمسائے آپ کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ باز کروائیں, آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو پھر آپ گھر میں بات چیت ہی کر رہے ہوں گے. دیکھیں فیصل صاحب, یہ نذیر ناجی صاحب نے ایک اشارہ کیا, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کنفیوژن یا جو ہوئی ہے وہاں سے. وہ کہتے ہیں 5 دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرف آئے ہیں بلوچستان میں اور وہ انڈر ہماری پروٹیکشن ہے, یا ہمیں وہ الزام دیتے ہیں. دیکھیں اس میں انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز نے بڑا کلیئر کیا, اور ابھی اگلے 2 دن میں 3 جاسوس پکڑے انڈیا کے, کتنا پروپیگنڈا ہوگا, کتنا ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں فیکٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا, آئسولیشن میں ہمیں چھوڑ دی پچھلی دونوں گورنمنٹس نے. میں نے تو سٹارٹنگ میں کہا کہ جو آپ نے کو میں نے 3 چیزیں بتائیں, جہاں لا اینڈ آرڈر, انرجی, اکانومی بتائی, وہاں چوتھا مین فیکٹر آپ کو آئسولیشن کے بارے میں کہا. اور ابھی میں میں ابھی آپ کے بات کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں, یہ اگلے 2 دن میں ابھی کوئٹہ میں پھر ایران کی اتھارٹیز اور پاکستانی اتھارٹیز بیٹھ رہے ہیں, اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کلیئر ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. میں جہاں تک جو میں کھوسا صاحب سے بات کرنا چاہی تھی, ان سے پوچھنا چاہی تھی, یہ بات ہم سنتے رہے ہیں کھوسا صاحب کی گورنمنٹ میں بھی کہ فورنرز یہاں پر موجود ہیں, یہ بھی خود رحمان ملک صاحب نے کتنی دفعہ یہ بات آ کے کہی, انڈیا کے اوپر, دوسرے ممالک کے اوپر, آپ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. تو ہم صرف خبر کیوں دیتے ہیں, ہم آ کے اس کی شواہد کیوں نہیں دیتے, ہم اپنے میڈیا کو کیوں نہیں, ہم ریڈی ہیں آپ کو نیشنل ایشوز کے اوپر سپورٹ کرنے کے لیے. موجود ہیں نہ صرف وزیرستان ان علاقوں میں بلکہ آپ کراچی کے اندر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دینا پڑی کہ ان کو نکالیں فورنرز کو. ابھی ایئر سٹرائکس جو ہوئی ہیں تو اس میں کون مرے ہیں, اس میں کون مرے گے, آپ کے سارے سامنے وہ آئے. دیکھیں, اور اگلی بات میں ایک بات آپ کو کہوں گا, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. امریکہ میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی, آپ نے ٹیک اپ کیا, ازبیکس مارے گئے, آپ نے ازبیکستان سے کوئی ٹیک اپ کیا, یہ معاملہ کیا؟ فیصل ایک بات کرو, جو وہاں جو سٹیٹمنٹ نہیں جو گھر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان آرڈر کرنا ہے, اس کا مقصد ہی یہ تھا نا یہ سارے لوگ یہاں ان کا سفایا ہم نے کرنا ہے. میں کھوسا صاحب سے ذرا کھوسا صاحب آخری بریف سا کامنٹ دیجئے گا. جی
जी बताइएगा, डिस्कशन हो रही है हमारे यहाँ घर के अंदर, हम बैठ के बातचीत की बात कर रहे हैं, हमसाये हमें कह रहे हैं कि भाई मामला ठीक करो। देखें, यकीनी बात है कि अगर आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा कि बाहर वाले फिर आपको ही कहेंगे। अब अगर हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ रखा हुआ हो, जो इंटरनेशनली सबसे बड़ा टेररिस्ट हो, या यहाँ पाया गया हो, ये आप अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं खोसा साहब? हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, उसामा बिन लादेन से हुकूमत में हुआ है ना जी। चले किसी की ले लें, अगर आप बैतुल्लाह महसूद की ले लें, हकीमुल्लाह महसूद की ले लें, जिसकी इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हकीमुल्लाह महसूद मारा गया तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ, सभी ने शोक मनाए। यहाँ जो है, और मियां साहब ने कहा सैबोटाज कर दिया गया है। उसकी हेड मनी तो पाकिस्तान ने भी रखी हुई थी और यूनाइटेड नेशन। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बात यह है कि वजीर आजम को एक क्लियर फैसला करना है, अटक जाएंगे, रुक जाएंगे तो मामलात का हल नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।